जर्मनी के स्टूडियो से। मोहम्मद अकरम साहब खालिद हमारे साथ हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था कि मिलजुल के हर फिरका के लोग, हर मजहब के लोग आपस में बैठ के गुफ्तगू और बातें वगैरह करते थे, मसाइल पे गुफ्तगू कर लेते थे, गुफ्तगू शनीद होती थी, लेकिन ऐसा ऐसा घुटन पैदा होती रही। लेकिन आज का अहम प्रोग्राम है, हम उन सालों में जाएंगे कि जिन सालों में ये घुटन नहीं थी, बल्कि खुल के बातचीत कर ली जाती थी मुख्तलिफ मसाइल पे। तो हम मोहम्मद अकरम खालिद साहब से पता करेंगे कि वो जमाना उन्होंने कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा दोबारा मौका देने का। शुक्रिया जी। मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है और घुटन घुटन महसूस होती है, एक दूसरे के मतलब कुछ कह भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। आपने वो जमाना देखा है कि जब अहमदी, सुन्नी, शिया, वहाबी सारे मिलजुल कर, हिंदू सिख एक दूसरे से मिल के मुनाजरा भी कर लेते थे, बातें भी कर लेते थे, सवाल जवाब की महफिलें भी लगा लेते थे। जी बिल्कुल, ये मतलब एक्चुअली 1984 तक जब तक ये जनरल ज़िया ने आर्डिनेंस नहीं जारी किया था, उसके बाद हमारी खिलाफत अहमदिया को, खलीफा वक्त को वहाँ से माइग्रेट करके लंदन आना पड़ा, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस ही बड़ा ऐसा था कि जिसमें काम नहीं हो सकता था, खलीफा वक्त अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सकता था, इसलिए ही माइग्रेटेड। तो उससे पहले पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे आज की निस्बत, मतलब। लेकिन 1974 में जो सिर्फ असम्बली में एक हमें मतलब एक शिक इजाफा करके, अमेंडमेंट करके हमें फॉर द लॉ पर्पज ऑफ लॉ हमें गैर मुस्लिम करा दिया, उसका एक्चुअली जमात अहमदिया को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे। इसीलिए अगले 10 साल के अंदर ही एक और ऑर्डिनेंस लाना पड़ा मौलवियों के प्रेशर पे। और वो क्योंकि जनरल ज़िया खुद डिक्टेटर था, वो अवामी नुमाइंदा तो था नहीं, तो उसने अपने मौलवियों को साथ मिलाने के लिए, उसका ख्याल था कि मैं इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना लूँगा, तो उसने ये ऑर्डिनेंस भी उसी चक्कर में नाफज कर दिया, जिसका ना सर ना पैर, बल्कि आज तक वो नाफज है। लेकिन वो असल में वो एक ऐसा ऑर्डिनेंस है, एक ऐसा चार्ट आइन बनाया है बाद में जिनोजो के थ्रू, कि वो असल में गैर इंसानी, गैर फितरी वो ऑर्डिनेंस है। कोई भी उसको पढ़ ले, बल्कि मैंने जब यहाँ अमेरिका में उस ऑर्डिनेंस की कॉपी प्रिंट करके कई लोगों को, अपने दोस्तों को, इधर उधर जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनको दिए, तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं दिस इज द लॉ इन पाकिस्तान। तो एवरीबडी शॉक विद दैट। तो लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात की समझ नहीं आती, अल्लाह करे आ जाए। किसी कानून पे अमल हो या ना हो, वो कहते हैं कि नहीं हमने इस कानून पे लाजमी अमल करवाना। जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो इतने हसद की आग में बेचारे जल रहे हैं, मुल्ला और लोग भी जो उनके साथ हैं, उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं कि वो इस तरह के ऑर्डिनेंस की आड़ में ही हमें नुकसान पहुंचा सकें, जो कि गैर इंसानी और गैर फितरी कानून है। तो मैं ना बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको, जैसे आपने कहा है कि इससे पहले 1984 से पहले के जो हालात थे, उसमें मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारा जलसा होता था, तो मैंने 1976 सितंबर में दाखिला लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जो बागवानपुरा में है, और बहुत पुराना इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट समझा जाता है पूरी दुनिया में, और उसके इंजीनियर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मुझे अब नहीं पता आजकल उसका क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन उस जमाने में अच्छा स्टैंडर्ड था। तो हम लोग अपने जलसा के जो पोस्टर होते थे बड़े बड़े, वो भी अपने वहाँ पे रेजिडेंट हॉल के बाहर लगा देते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए हमारा जलसा हो रहा है, जिसने आके मैसेज सुन ले। और कई दफ़ा हमारे पोस्टर फट भी जाते थे, लेकिन फिर भी कई जगह पे लगे भी रहते थे। तो मतलब इतना वहाँ टॉलरेंस था कि हम यूनिवर्सिटी में लगाते थे, लोगों को हमारा पता था कि ये फलां कमरे में अहमदी लड़के रहते हैं। और हमने एक, बल्कि क्योंकि करीब कोई 6-7 हॉस्टल थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे कोई 20-22 अहमदी स्टूडेंट थे, तो हमने एक कमरे में बाकायदा अपना नमाज सेंटर भी बनाया हुआ था। उनको सबको इल्म था ये कादियानियों का नमाज सेंटर है, हमें नहीं वो डिस्टर्ब करते थे। वो जब तक मैं रहा हूँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मैं 81 में ग्रेजुएट हुआ, तो उस वक्त तक वो वहाँ पे नमाज सेंटर कायम था। उसके बाद का नहीं मुझे इल्म क्या बना।
تو یہ واقعہ یوں تھا کہ میں وہاں ہم نے کیونکہ خلیفۃ المسیح رابع جب خلیفہ نہیں تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کو چیئرمین بنایا ہوا تھا احمدیہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا، اور انہوں نے احمدی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو پوری پاکستان میں بڑا سرگرم، بڑا تیز کر دیا، بلکہ ان کے اپنے ہمارے اپنے وہاں پہ اجتماع بھی چھوٹے چھوٹے ہونے شروع ہو گئے. اس طرح ہر بڑے سٹی میں جہاں بھی کوئی تعلیمی ادارہ تھا وہاں پہ احمدیہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن بن گئی اور بڑی ایکٹیو تھی. تو میں اس وقت جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا جو چیپٹر تھا اس کا میں لوکل پریزیڈنٹ تھا احمدیہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا، اس لیے مجھے سارے احمدی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ان کا پتہ تھا. تو وہ بڑے اچھے لڑکے ہمارے ساتھ پڑھنے والے جتنے بھی تھے بڑے کوآپریٹ کرتے تھے احمدی، الحمدللہ. بڑا اچھا ماحول تھا ہمارا، نماز سینٹر بنایا ہوا تھا، ہم بڑا آپس میں مل جل کے رہتے تھے. اور وہ مخالفت جو آج ہے وہ وہاں نہیں تھی اس زمانے میں. حتیٰ کہ ایک میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ یہ ہم جلسے کا پوسٹر بھی لگا دیتے ہیں، یا ہم سب کو پتہ بھی یہ نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے کویشچن آتے ہیں ذہن میں ہمارے بارے میں، کیونکہ 1974 کے بعد احمدیت کا جو آئین کی شک بنی تھی اس کو ساری دنیا کو پتہ تھا، سارے لوگ سمجھدار تھے، تو وہ کویشچن کرتے تھے لوگ بہت سارے کہ تم لوگوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ کویشچن بہت عام ہوتا تھا. تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہ جواب دیتے تھے. تو لیکن اس کے دوران خلیفۃ المسیح رابع کویشچن آنسر سیشن کرنے کے ایک قسم کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور آپ کے کویشچن آنسر سیشن کے کئی سیشن بہت پاپولر ہوئے ہیں پورے دنیا میں اس زمانے کے. بلکہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد کے بھی بڑے انتہائی بہت اچھے کویشچن سیشن ہیں جو اب تک MTA پہ براڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز آڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں الاسلام مطلب ویب سائٹ کے اوپر، یوٹیوب پہ ہر جگہ مل جاتی ہیں. تو اس زمانے میں ہمارے بھی کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمیں یہ کویشچن سیشن یہاں بھی کرنا چاہیے. تو اور اس میں مرزا طاہر احمد صاحب جو اس وقت خلیفہ نہیں تھے ان کو بلانا چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. نیکسٹ ٹائم جب میں نے روا کا ٹرپ بنایا تو میں وقف جدید دفتر چلا گیا. تو میاں صاحب جو اس وقت حضور خلیفہ نہیں بنے تھے ان سے میں نے ملاقات کی. تو میں نے یہ خواہش کا اظہار کرتے بالکل ضرور کریں. میں نے کہا جی ہمیں پھر ڈیٹ دیں آپ. انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی. الٹیمیٹلی میں نے واپس آ کے اپنے جتنے احمدی اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کیا، سب ایگری ہو گیا. اب جگہ کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. بعض کہنے لگے کہ اگر ہم یونیورسٹی میں کریں گے تو یہاں ہو سکتا ہے کوئی دنگا فساد ہو، اس کے لیے دارالذکر میں جگہ ہے، وہاں پہ اچھی اوپن جگہ تھی، پیچھے ایک نماز جو سینٹر ہے اس کے پیچھے اوپن جگہ تھی جہاں اکثر کرسیاں رکھ کے ہم میٹنگ کر لیتے تھے. تو انہوں نے تجویز کیا کہ وہاں کر لیتے ہیں، اور اب جس نے آنا ہے وہاں لے جائیں گے، لوگ آ بھی جائیں گے. لہذا ہم نے وہ کویشچن سیشن دارالذکر میں کرنے کا امیر صاحب سے اجازت لے کے، امیر صاحب نے اجازت دے بھی دی، بلکہ امیر صاحب نے ہماری بڑی اچھی ہیلپ کی. انہوں نے شیزان والوں کو کہا کہ ہمارے اس سیشن کو سپانسر کریں. تو شیزان نے ہمیں ٹھنڈی شیزان کی مینگو جوس کی بوتلیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں ایز اے ریفریشمنٹ کے طور پر. اور یہ سیشن اپنی تعریف پہ ہوا، اور تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 4 بجے شام کو شروع ہوا تھا. حضور روا سے لاہور پہنچے، اور اس میں اسپیشلی اس پروگرام کے لیے آگے انہوں نے کراچی کا سفر کرنا تھا، کسی پروگرام کے لیے وہ جا رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہوا تھا. تو بائی ایئر آگے کراچی کا سفر کرنا تھا انہوں نے. تو انہوں اس پروگرام میں جب آئے تو وہاں پہ تقریباً 200 سے زائد غیر احمدی اسٹوڈنٹ تھے، اور اپنے ظاہر احمدی بھی آئے ہوئے تھے سارے. تو بڑا ایک اچھا ماحول بنا کویشچن سیکشن کا. اس میں کویشچن آنے شروع ہوئے، کچھ لوگوں نے لکھ کے دے دیے، کچھ نے کھڑے ہو کے خود کیے. تو بڑا ایک زبردست قسم کا پروگرام، اتنا مزیدار پروگرام چلا کہ جس کا ہمارا خیال تھا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں ختم کر لیں گے، وہ تقریباً کوئی 4 گھنٹے تک چلتا رہا. تو مجھے وہ پروگرام آج تک یاد ہے اور بڑا تاریخی میرے لیے ہے، کیونکہ اس پروگرام کے بعد بہت سارے جو لبرل قسم کے اسٹوڈنٹ تھے ہمارے وہاں پہ، جو جمعیت کی جو تنظیم تھی اس کے مخالف تھے، ان کو جب ہمارا میسج ملا احمدیت کا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اصل اسلام تو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. تو یہ بڑا کامیاب سیشن ہوا تھا. اور خلیفۃ المسیح مطلب حضور نے، جو خلیفۃ المسیح نہیں تھے اس وقت، مطلب خلیفہ رابع نے آ کے وہاں پہ اس مجلس کا 4 چاند لگائے. بڑا مزہ آیا اس کا، اور الحمدللہ ایک بڑی تاریخی سوال و جواب کی مجلس تھی وہ. اور ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس کو کبھی بھول نہیں سکتے جنہوں نے وہ اٹینڈ کی ہوئی ہے. تو کتنے
اتنی تقدو کرنی پڑی, 200 آدمی ماشاءاللہ آپ نے بلایا, بہت بڑی تعداد ہے یہ, اور پھر یہ تو ایک ٹیم ورک چاہتی تھی, پھر آپ نے کیا پلاننگ بنائی؟ نہیں, وہ یہ تھے جتنے احمدی اسٹوڈنٹس ہو, ایک ہم نے فلائر بنا لیا تھا اور وہاں پہ تقسیم بھی کیا ہم نے کچھ لوگوں کو جہاں ہمیں خطرہ نہیں تھا, اور اپنے احمدی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اپنے دوستوں یاروں کو دے دو, انہوں نے دے دیا, جو جو آنا چاہتا تھا اس کو ایڈریس دے دیا, وہ آ گیا وہاں مسجد میں. تو کچھ ہمارے احمدیوں کے ساتھ آئے, کچھ اکیلے آ گئے. وہ اتنی دارالذکر یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے, میرا خیال ہے اس زمانے میں 10 سے 15 منٹ میں آپ پہنچ جاتے تھے, اگر بسیں لے کے بھی آئیں یا رکشہ لے کے آتے ہیں یا اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ آتے ہیں. تو اس زمانے میں موٹر سائیکل تقریباً ہوتا تھا اکثر اسٹوڈنٹس کے پاس, یا کوئی بسوں پہ سفر کر لیتے تھے. تو یہ بڑا اچھا مزہ آیا تھا اس کا, اور یہ بڑا شاندار پروگرام تھا ہمارا. اور بلکہ بعض اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ کہا کہ اس طرح کا پروگرام یونیورسٹی کے اندر بھی کریں, لیکن وہ ٹائم نہیں ملا, اور حضور کے مطلب کچھ عرصے بعد ہی حضور خلیفہ بھی بن گئے, خلیفۃ المسیح بن گئے, ان کا انتخاب ہو گیا. پھر یہ مشکل ہو گیا ان کو اس طرح کے کام کرنا اور ٹریول کرنا, کیونکہ پوری دنیا کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر. تو یہ جو مجلس تھی یہ تو آپ کی زندگی کی ایک بڑی زبردست قیمتی خزانہ بن گئی ہے. بہت زبردست تھی, لیکن ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے اس زمانے میں کہ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی ہوتی. ریکارڈنگ نہیں کی ہم نے, جس کا مجھے آج تک افسوس ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور جماعت مجھے نہیں پتا, لاہور کی جماعت ہے, امیر صاحب کو تو پتا تھا اس پروگرام کا, قائد ضلع کو بھی پتا تھا, لیکن اس کی ویڈیو اگر تیار ہوئی ہے یا آڈیو تیار ہوئی, مجھے نہیں اس کا علم, میرے خیال میں نہیں تیار ہوئی. لیکن بہت شاندار پروگرام تھا, بڑے علمی اور بڑے اعلیٰ پائے کے کوشچن کیے گئے تھے اس مجلس میں. اور حضور نے جس طرح اپنا نقطہ نظر جماعت کا بھی اور اسلام کا بھی اور باقی, بلکہ حضور نے آخر میں آ کے یہ بھی کہا کہ جو کوشچن آپ کے ذہن میں کر لیں, میں جہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں. تو لوگوں نے اپنی مرضی کے مختلف کوشچن بھی کر کے دیکھا کہ کتنا نالج ہے ان کا. لوگ بہت مطلب بڑی شاندار مجلس تھی وہ, سوال و جواب کی. تو یہ ہے کہ آپ اندازے بھی وہی, کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ حضور جوان بھی تھے اور ملکہ حاصل اللہ کے فضل سے رہا ہے. تو کتنے گھنٹے پھر آپ نے کہا 4 گھنٹے 2-3 گھنٹے تو پھر صاحب نے خوب ان کے سوالوں کا جواب دیا. بالکل, مطلب ٹوٹل سارا پروگرام تقریباً 4 گھنٹے کا تھا. ہم نے مغرب کی نماز ہمیں مس ہوئی ہماری, اور حضور نے بتایا اس سوال و جواب میں کہ کیونکہ یہ دینی مجلس ہو رہی ہے تو ہم نمازیں بعد میں جمع کر لیں گے. اور انہوں نے بتایا حضور نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے. تو پھر عشاء کے ساتھ ہم نے مغرب کی نماز جمع کر کے پڑھی تھی اس دن. تو سال کون سا تھا اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیں؟ یہ 1980 کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کہ 1980 میں اس وقت پاکستان کا ماحول بہت ہی پیارا تھا, ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتے تھے. اور دیکھیں کہ جب تک ایسا ماحول رہا اور امن رہا, تو جو ہی ایسے ماحول کو تنگ نظری سے دیکھنا شروع کیا تو وہاں سے امن کی فاختہ اڑ گئی. بالکل. تو آپ اگر آپ اور 1-2 منٹ میں بتانا کچھ چاہتے ہیں اسی پروگرام کے سلسلہ میں, کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری باتیں ہیں, ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھتے رہیں گے, تو تاکہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں. جی اجازت لیں. ہاں جی بتائیے گا, اگر کوئی اسی میں بتائیں کہ حضور کی قیام کہاں تھا یا آپ نے کیا کیا, کس طرح آپ نے ویلکم کیا, اگر یہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ دلچسپی پیدا ہو ہمارے. حضور کا قیام کا انتظام تو امیر صاحب نے کیا ہوا تھا, امیر صاحب رضی اللہ لاہور نے, تو اس لیے مجھے نہیں اس کا ایگزیکٹلی علم کہاں تھا. لیکن اس کے بعد حضور نے فوراً کوئی کراچی کی فلائٹ پکڑنی تھی, کراچی جانا تھا. تو یہی مجھے علم ہے, اس سے زیادہ مجھے علم نہیں, کیونکہ میں یہ جو سارا انتظام تھا وہاں دارالذکر میں حضور کی رہائش کا, یہ امیر صاحب کے ذمہ تھا. حضور امیر صاحب کو پتا تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, تو اس لیے مجھے اس کا علم نہیں ہے ساری. بڑی زبردست بات کہ آپ خود ربوہ تشریف لے گئے کہ ان سے پتہ کریں, ٹائم لیا, پھر آپ نے ایک محفل, ایک ہی آپ کی صدارت میں یہ یونیورسٹی کی طرف سے محفل لگی حضور اقدس کے ساتھ. یس, یہ ایک ہی تھی میں جب تک میں پریزیڈنٹ تھا, یہی تھی. اس کے بعد نہیں, بلکہ اس مجلس کے بعد تھوڑی سی وہاں اندرونی طور پر ہماری مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی, اور اس لیے ہم نے پھر لو پروفائل بھی کر لیا. بعض لوگ کہنے لگے کہ بھائی زیادہ نہ کرو, ہم نے نماز سینٹر کھولا ہوا ہے, کوئی ہمیں کوئی آ کے سارے مطلب کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے تھے, ہوتے رہتے تھے نقصان. تو چلے جی, آپ نے اپنی ایک یادگار جو سی محفل تھی سوال جواب کی,
اور کسی کو نہیں پتا تھا، آج اپنے نائب بدر کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا دی، کہ جس میں ماشاءاللہ 200 کے قریب غیرس جماعت طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، اور ان کو بڑے ہی پیارے جواب دیے گئے، اور ساتھ میں ان کی ریفریشمنٹ بھی کرائی گئی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید پروگرام لیتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، نصیر کو اجازت دیجیے۔ محمد اکرم خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ شکریہ جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔